देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ साहिबो। आज जिन पहलुओं के ऊपर बात करनी है, पूरी दुनिया को अपनी फ़िक्र पड़ी है, परेशान हाल हैं। ईरान को किसका इंतज़ार है और ट्रंप की नई ख्वाहिश कैसी है? रूस कल परसों 1 अप्रैल से जो है वो क्या करेगा? सोहेल अफरीदी का जनाज़ा, ये उन्होंने कैसी स्टेटमेंट दी है? मायूसी है, दलेरी है, कोई बचगाना बयान दिया है? इसका फ़ैसला तो आप करेंगे, लेकिन मैं आपको बयान करूंगा कि सोहेल अफरीदी साहब ने कहा क्या जनाजा पढ़ने के हवाले से। इमरान खान कैद हैं एक तरफ, और दूसरी जानिब जो सजाए मौत के कैदी हैं, जागीरदार हैं, सरदार हैं, उन कातलों को जो है वो अदालतें रिहाई दे रही, और प्लस बुशरा बेगम की जो आंख का मामला है वो भी ख़राब हो चुका। साहिबो, सबसे पहले हम बात करेंगे जंग के हवाले से जो हालात हैं उसके ऊपर। ट्रंप साहब ने नई ख्वाहिश का इज़हार किया है रूस के ऊपर। देखें तो 1 अप्रैल से रूस तेल और गैस जो है वो देनी बंद करेगा। साहिबो, सवाल ये है कि रूस जिसको मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर मिलते हैं वीकली बुनियादों के ऊपर, माहाना बुनियादों के ऊपर, वो तेल और गैस पेट्रोल देना बंद क्यों करेगा? ये जब ऐसे होगा तो इसका नुकसान पूरी दुनिया को होगा, खासकर यूरोप को होगा, भारत समेत, पाकिस्तान समेत सबके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। चूँकि ये नहीं है कि रूस ने जो है वो काफ़ी माल और ज़र जमा कर लिया है, उन्हें ज़रूरत नहीं है पैसों की, तो हर किसी को ज़रूरत है। और ऐसे वक्त में जब पेट्रोल, डीज़ल और सब चीज़ों की शॉर्टेज होगी तो ये तो और ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बंद करेंगे। देखिए, ये इकॉनमी की जंग है, ये मैशत की जंग है। दुनिया का निज़ाम जो है वो डॉलर से, पैसे से, तेल से, इन चीज़ों से कंट्रोल हो रहा है। अब अगर तेल और गैस देना बंद कर देगा रूस, जो भी रूस से भारत या दीगर ममालिक तेल और गैस लेते हैं वो भी वाया अपनाए हॉर्मज़ से होकर चीज़ें जाती हैं, तो रूस जो है वो ऐसा क्यों करेगा? रूस इसलिए ऐसा करेगा कि रूस ईरान का साथ दे रहा है। वो दुनिया को पैगाम दे रहा है कि देखिए, हम सुपर पावर हैं, हमारे पास कंट्रोल है, अगर हम ये दो चीज़ें बंद कर दें तो आप लोग जो हैं वो लड़खड़ा जाएंगे। यूक्रेन से भी बड़ी मिकदार में गैस निकलती है। तेल अगर बंद हो गया, चीज़ें हो गई, तो इस आलम में जहां डोनाल्ड ट्रंप की नई ख्वाहिश है कि हमें खाम तेल चाहिए था ईरान से, इस दफ़ा उन्होंने कोई 20वीं दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो यू टर्न लिया है। पहले कह रहे थे यूरेनियम चाहिए, फिर कह रहे थे वो एटमी कुव्वत बनने जा रहे हैं और खुफिया तौर के ऊपर कुछ चीज़ें कर रहा है ईरान, उसके ऊपर सैंक्शंस लगाई थी। फिर कहा रजीम चेंज करना चाह रहे हैं, फिर कहा हमने जंग पहले जो की थी उसमें सारा माहौल निज़ाम तबाह कर दिया ईरान का, अब ज़रूरत नहीं है, फिर से वही काम करना शुरू किया। अब अगर ये तेल और गैस रूस बंद करेगा, माजरत ईरान का नाम आ जाता है, तो इससे ये एक पैगाम जाएगा दुनिया में और ईरान की सपोर्ट होगी, और अपनाए हॉर्मज़ जो है वो बाज़ ममालिक के लिए और बेशतर ममालिक के लिए पहले से बंद है। तो फिर ये यूनाइटेड नेशन और ये सारे नेटो के ममालिक जो हैं ये उठेंगे, ये बोलेंगे, शोर गुल करेंगे, तो जिसके पेश नज़र रूस अपना नुकसान करके जो है वो दुनिया के अंदर एक पैगाम देना जा रहा है कि हम भी ये कर सकते हैं। फिर सवाल ये है कि अगर ये रूस ने कर दिया काम, जो कि अगर नहीं करेगा, ये जुलाई तक बंदिश रहेगी साहिबो। अभी अप्रैल 1 से बंद होकर जुलाई के आखिर तक ये बंद रहेगा। तो इसमें तो पूरी दुनिया के अंदर ग़िज़ाई किल्लत भी हो सकती है। फर्टिलाइज़र और ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपनाए हॉर्मज़ से ही आती हैं। रशिया भी जो है वो ये चीज़ें देता है। तो ग़िज़ाई किल्लत जहाँ भी होगी वहीं पे पेट्रोल और डीज़ल की शॉर्टेज हो जाएगी। फिर ये देखना है कि इसका दुनिया के पास ज़ख़ीरा क्या है। कोई भी मुल्क अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने तक ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि जहाँ से पेट्रोल की बड़ी दुनिया में तरसील होती है वो ईरान और रूस मिल के इसको बंद कर दें, और जहाँ से बाकी ममालिक से जाने वाली जो खाम तेल और दीगर चीज़ें हैं उनको भी ना गुजरने दें। तो इस पेज के ऊपर ईरान, रूस और चीन जो हैं वो एक पेज पे हैं। फिर देखिए, सऊदी अरेबिया से अब तेल जो है वो बाज़ ममालिक को, अमेरिका को जा रहा है। इराक़ से तेल निकाल के अमेरिका लेके जा रहा है, वेनेज़ुएला से वो लेके जा रहा है, लेकिन उससे तो उनकी पूरी नहीं पड़ेगी। सऊदी अरब इस वक्त दुनिया में वाहिद मुल्क है जो 7 लाख बैरल जो पेट्रोल है, तेल है, वो
پر ڈے کے حساب سے نکال رہا ہے، وہ مدینہ کے راستے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اگر ابنائے ہرمز کو استعمال نہ کریں تو ان کو وہ افریقہ سے ہو کے لے کے جانا پڑیں گی چیزیں. یہ خیر ادو دربہ بیان کیا تو یہ بڑی لمبی چوڑی بات ہو جائے گی. تو ٹرمپ صاحب نے ایسی صورتحال میں جہاں نئی فورسز بھیجی ہیں ان کا ایران کو جو ہے وہ انتظار ہے. دیکھیے فضائی حملے 12 مرتبہ کیے پچھلے 47 ایئر سے 46 سالوں سے جو ہے وہ ایران کے اوپر رجیم چینج کرنے کی کوشش کے نتیجے میں کئی مرتبہ حملے ہوئے ہیں. پھر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جہاں بات کرنی ہے ایران کو کس کا انتظار ہے، اس سے پہلے دیکھیے کہ اگر اسرائیل اور امریکہ اتنے طاقتور ہوتے یا طاقتور تھے جس کے نتیجے میں انہوں نے خلیجی ممالک جس میں قطر، UAE، بحرین، کویت اور سعودی عربیہ کو ساتھ ملا لیا، اس کے باوجود وہ جنگ نہیں جیتے، تو تمام اسلامی ممالک جو ہیں وہ دنیا جو ہے اس کو اپنی فکر پڑی ہے. کسی کو تیل کی فکر پڑی ہے، کسی کو گیس کی فکر لاحق ہو جائے گی، کسی کو جنگ کا ساتھ دینے میں خطرہ محسوس ہو رہا ہے جیسے قطر پیچھے ہو گیا. تو یہ جو اسرائیل اور امریکہ کی پالیسی تھی اسلامی ممالک کو ساتھ ملا کے ایسے کرنا، تو کیا اسلامی ممالک صرف اسرائیل اور امریکہ کی ہمدردی میں ایسے کیا؟ انہوں نے نہیں. ایران کو کمزور کرنے کی اصول کے لیے سعودی عربیہ، ان خلیجی تمام ممالک جن کے میں نے نام رکھے انہوں نے ایسے کیا نا. اب سوال یہ ہے کہ اسلامی ملک اور پڑوسی ملک ہوتے ہوئے اپنے ہی اسلامی ملک ایران کے خلاف یہ اسرائیل اور امریکہ کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ صاحب سعودی عربیہ بالخصوص اور UAE اور بالعموم قطر اور بحرین اور کویت، یہ جتنے بھی ممالک ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ کمزور رہے. اور طاقت کا جو نشہ ہے، طاقت کا جو خمار ہے، یہ جو طاقت کا توازن ہوتا ہے اس میں تو شاید پاکستان بھی چاہ رہا ہوگا کہ ایران ایٹمی قوت نہ بنے، ہم ہی پوری دنیا میں واحد اسلامی قوت رہیں. ایسے ہو سکتا ہے نا، یہ بھی تو ایک طاقت ہے. تو یہ تمام اسلامی ممالک چاہتے تھے کہ ایران ایسے نہ کرے، لیکن اب ان کو پاکستان سے اس لیے نہیں وہ ڈرونز لے رہے، اور انہوں نے یوکرینی جو صدر ہیں ان کو بلا کے UAE، قطر اور سعودی عربیہ ڈرون لے رہا ہے. اور آپ پتہ چلا ہے کہ ایران نے حملہ کیا اور جو دبئی کے اندر یوکرین سے لیے گئے ان کے کچھ فوجی بھی تھے، اور وہاں سے جو ڈرون آئے تھے اس کے اوپر حملہ کر کے ان کو تباہ کر دیا. پاکستان سے اس لیے نہیں لیے کہ بھارت کے دیکھیں نا 2 ہفتے پہلے اسلام آباد میں چھوٹے ڈرونز آئے، بھارت کے ڈرونز گرے تو ان کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکا تھا پاکستان کے پاس نظام ایسا نہیں تھا. اگر ایسے ہوتا تو یہ پاکستان سے لیتے نا 30 ہزار ڈرون لیتے، بلکہ لاکھوں ڈرون لیتے، 30 ہزار نہیں لاکھوں کے حساب سے لیتے. تو پاکستان نے اپنی ان خارجہ پالیسیز کو اور اپنے ہتھیاروں کو اور اپنی ٹیکنالوجی کو اس معیار کے اوپر ثابت نہیں کیا، جس کی وجہ سے دفاعی معاہدہ ہونے کے باوجود جو سعودی عربیہ ہے، جو UAE ہے اور قطر جو ہے وہ جا رہے ہیں یوکرین کی طرف. تو اسلامی ممالک اس لیے ساتھ دے رہے تھے کہ ایران کمزور ہو جائے، لیکن ایران کمزور نہیں ہوا، لیکن ان کو اپنی فکر پڑ گئی، اپنے لالے پڑ گئے، اور اپنے دفاع کے لیے بجائے اس کے کہ وہ $1 ٹریلین دیں امریکہ کو کہیں جی کہ آپ ہمارا دفاع کریں، پھر وہ گندی بات بھی کریں شہزادہ بن سلمان کے حوالے سے. اور ان ممالک کو یہ سمجھ آ گیا کہ اینڈ آف دی ڈے ہم جہاں پہ محفوظ تھے، اسرائیل اور امریکہ کی وجہ سے دبئی کا ستیہ ناش ہو گیا، اسرائیل کا اپنا ستیہ ناش ہو گیا، لیبر چلی گئی، پروجیکٹس بند ہو گئے، $57 بلین کا نقصان ہوا، وہاں پہ انویسٹر آ نہیں رہا. دبئی کے اندر بھی لوگ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرنا شروع ہو چکے ہیں، برطانیہ ان کے لیے زیادہ محفوظ ہے. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج پھر سے ایک نئی بات کا اظہار کیا، اور ایران کو انتظار یہ ہے کہ جو رجیم چینج کرنے کے لیے آپ کوئی 5000 جو اسپیشل فورس ہے، جو ہیلی کاپٹر سے لٹک کے نیچے آ جاتے ہیں، جو مختلف جگہوں کے اوپر ابنائے ہرمز میں آس پاس قبضہ کر کے اس کو آزاد کروانا چاہ رہے ہیں، جو بحری بیڑوں کے ذریعے آ سکتے ہیں سمندری راستے سے، پھر وہ خشکی کے ایریے میں قیام پذیر ہوں گی. اور اس سلسلے میں انہوں نے ٹینڈر بھی جو ہے وہ دے دیا ہے کہ کون جو ایسے لوگ ہیں وہ خیمے لگا کے بستیاں بنا کے دے سکتے ہیں جو جنگ میں میزائل بھی پڑ جائیں تو اس کے اندر نا وہ بم پروف ہوں. تو امریکہ کی یہ تاحال کوشش ہے کہ ہم اس جنگ کو ختم ضرور کریں، لیکن اس جنگ کو جیت کے ختم کریں. ہم ابنائے ہرمز کے اوپر اگر قبضہ کر لیں تو اس کے بعد تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے. لیکن صاحبو یاد رکھیے گا، اس سے پہلے بھی اسرائیل، امریکہ، تمام خلیجی ممالک کے ساتھ مل کے یہ جنگ نہیں جیت سکا تھا. اگر وہ فضائی حملے کر کے نہیں جیت سکا، اس نے اتنی بڑی تعداد میں ایئر بیس استعمال کیے پڑوسی ممالک کے، پھر بھی نہیں جیت سکا، تو پھر یہ جو خصوصی فورس وہ بھیج رہا ہے یہ مروائے گا امریکہ اپنے ہاتھوں سے اپنے لوگوں کو. پہلے سے ٹرمپ کے خلاف جو ہے وہ احتجاج ہو رہا ہے، اس کی اور وجوہات بھی ہیں، لیکن ایک بڑا ایلیمنٹ جو ہے وہ جنگ ہے.
استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور ایران والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑا بے صبری سے انتظار ہے، آوے بالما تیرا انتظار تھا، اور دیکھیے گا یہ لوگ مارے جائیں گے اگر یہ آئیں گے تو ان کی خیر نہیں ہے۔ پھر دیکھیں ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں اور دوسری جانب آپ ٹروپس جو ہیں وہ بھیج رہے ہیں، اسپیشل فورس بھیج رہے ہیں، 5-5 ہزار کے اوپر موت جو ہے ان کو بھیج رہے ہیں، ان کی بستیوں کو بنانے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو امریکہ اسرائیل تو آج بھی جنگ کے اندر کودے ہوئے ہیں، تو پھر یہ مذاکرات کس نوعیت کے؟ دیکھیے اچھی کوشش، اچھی کاوش ہے، پاکستان اس میں ہائی لائٹ ہوا، لیکن پاکستان کو تو اپنی فکر پڑی ہے جیسے سعودی عربیہ اور باقیوں کو پڑی ہے۔ پاکستان کو پتہ ہے ہم نے دفاعی معاہدہ کیا ہے، $500 ارب جو ہے وہ ریزرو کے طور کے اوپر رکھا ہوا ہے سعودی عربیہ کا۔ ڈرون اس نے ہم سے نہیں بنوائے، ہم سے نہیں خریدے، تو ہمیں کل ہو سکتا ہے اس جنگ کے اندر جانا پڑ جائے۔ دیکھیں پاکستان وہ واحد ملک ہے، اگر امریکہ کو اور اسرائیل کو خلیجی ممالک کی مدد کے باوجود کامیابی حاصل نہیں ہوئی، تو پاکستان ہی وہ واحد ملک بچتا ہے کہ جہاں پہ فضائی اڈے قائم کر کے پاکستان اگر ان کو اڈے دے دے اور پاکستان اس جنگ میں چلا جائے سعودی عربیہ کے پریشر کے اوپر، اس سے پیچھے اسرائیل اور امریکہ کے پریشر کے اوپر، جو کہ IMF کے بھی معاملات ہیں، رجیم چینج کے حصے میں یہ سارے مرز وجود میں آئے تھے، تو پھر پاکستان کی مجبوری ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ جنگ ختم ہو اور ہمیں کسی طور بھی نہ چاہتے ہوئے اس جنگ میں نہ جانا پڑے، جو کہ پاکستان کی اچھی پالیسی ہے۔ تو ورس کے سینیریو میں اگر پاکستان کو جانا پڑ گیا تو یہ پاکستان کے لیے کیسے بچیں گے شیعہ مسلک کے لوگوں سے، اوورآل مسلمانوں سے؟ پوری دنیا کے اندر دیکھیں نا، اگر امریکہ کے خلاف صدر ٹرمپ کے خلاف امریکی خود باہر نکل آئیں تو کیا پاکستان کے اس عمل کے خلاف عوام نہیں نکلیں گے؟ خیر یہاں کچھ بھی بید نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ عوام نہ نکلیں، کہیں دیکھا جائے گا، پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگاتے رہیں، جو مرضی چیزیں ہو جائیں، لیکن پاکستان اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو کوشش کر رہا ہے جو کہ اچھی ہے، تو یہ معاملہ ختم ہو جائے تو اچھا ہے، لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، اور اس سارے عمل میں جہاں ایران نے ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے، وہیں پہ یہ جو روس عمل کرنے جا رہا ہے، یہ میں کہتا ہوں کہ بڑی بہترین پالیسی ہے اس عمل کے بعد جب ابنائے ہرمز کو بند کیا اور اس سے ان لوگوں نے جو ہے وہ چیخیں ماری ہیں۔ ایران نے بڑا وار جو کیا ہے، ایران کا توانائی تنصیبات پر حملے کا جواب، حیفا اسرائیل میں آئل ریفائنری کو شدید نقصان پہنچایا ہے انہوں نے۔ اور اب دیکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے نئی خواہش کا اظہار کیا ہے، اور اس سے پتہ چلا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ غیر معمولی ڈٹائی والا جو بیان تھا وہ کیا چیزیں ہیں۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر غیر معمولی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے مطابق سچ یہ ہے کہ میرا پسندیدہ کام ایران کا خام تیل حاصل کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کئی بار نا ہم حملہ کر کے بھی نا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں کچھ بیوقوف کہتے ہیں تم ایسا کیوں کر رہے ہو، یہ سب بیوقوف ہیں، میں ٹھیک ہوں۔ یعنی کہ ان کی گفتگو سے یہ تاثر ملتا ہے کہ مقصد جنگ بندی یا مذاکرات نہیں، بلکہ کسی نہ کسی طریقے سے ایران کا خام تیل حاصل کرنا ہے، جو کہ نہیں ہو سکے گا جب تک پاکستان ساتھ نہیں دے گا۔ صاحبو یہ بات یاد رکھیے گا، یہ ہمارے لیے بھی نہایت ہی افسوسناک امر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس حد تک جا چکے ہیں، دنیا کے سامنے کھلے عام یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران سے تیل لینا ان کی ترجیح ہے، یعنی کہ نیت بلی تھیلے سے باہر آ گئی نا۔ یہ بات بھی سب کے علم میں ہے کہ وہ اس سے قبل یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ایران سے آنے والے ایک جہاز پر پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا تھا، لیکن اس معاملے پر اب تک پاکستان کی جانب سے کوئی واضح دو ٹوک رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اب ایک بار پھر انہوں نے اس غیر سنجیدہ اور غیر بیوقوفانہ انداز میں گفتگو کی ہے، جو نہ صرف سفارتی آداب کے منافی ہے بلکہ عالمی سطح پر بھی کئی سوالات کو جنم دے رہی ہے کہ آخر یہ ڈونلڈ ٹرمپ کر کیا رہا ہے، یہ کتنے جو ہے وہ یو ٹرن لے گا اور کس طرف اس کی چیزیں جائیں گی۔ وقت میں نے کافی لے لیا جنگ کے حالات کے اوپر، اب دیکھیے صاحبو 2-3 پہلو ہیں ان کے اوپر جلد سے مختصر بات کر لیتے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب نے گزشتہ روز KP کے ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایک صحافی کے جواب میں جب صحافی نے سوال کیا کہ کیا آپ بھی فرنٹ لائن کے اوپر آ کے لیڈ کریں گے جو احتجاج کرنے جا رہے ہیں، آپ ہی عالمین گنڈا پور کی طرح بھاگ جائیں گے، چھپ جائیں گے اور پیادل KP کے جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ لوگ پھر میرا جنازہ ہی پڑھنے آئیں گے۔ یہ بڑی حیرت زدہ گفتگو کی سہیل افریدی نے، میں اس کو ذاتی طور پہ بزدلی کہتا ہوں اور میں اس کو غیر سنجیدہ بیان سمجھتا ہوں۔ دیکھیے جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ یہ نہیں کہتا کہ میں مارا جاؤں گا تو لوگ جنازہ پڑھیں گے، وہ کہتا ہے وہ ہوتے کون ہیں آگے سے دوسرے لوگ مارنے والے، ہم جائیں گے، یہ ہمارا آئینی قانونی حق ہے اور ہم احتجاج کریں گے۔ جب آپ یہ کہیں گے جی کہ میں فرنٹ لائن کے اوپر لڑوں گا، کفن پہن کے آؤں گا، شہید ہو جاؤں گا یا مر جاؤں گا، لوگ جنازہ پڑھنے آئیں گے، یہ جہاں پہ دلیری کو ثابت کرتا ہے وہیں پہ آپ کے مخالفین ہیں نا وہ آپ کا IQ لیول دیکھتے ہیں، وہ آپ کی سوچ، آپ کے ویژن اور ارادوں کو جانچ کے اس کے مطابق آتے ہیں۔ اگر آپ پہلے سے یہ کہہ دیں گے کہ میں مر جاؤں گا اور لوگ میرا پھر جنازہ پڑھنے آئیں گے تو یہ مایوسی ہے۔
شاید میں غلط ہوں، لیکن آپ لوگ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں کہ سہیل افریدی نے کہا کہ میں نہ صرف فرنٹ لائن کے اوپر لیڈ کروں گا بلکہ مرنے کے لیے تیار ہوں، لوگ پھر جنازہ ہی پڑھنے آئیں گے. تو بات تو انہوں نے بڑی ٹکر کی ہے، لیکن میرے خیال سے یہ اس طرح کے الفاظ کہنے نہیں چاہیے تھے. اس کا مختصر جواب یہ بن سکتا تھا کہ ہاں میں فرنٹ لائن کے اوپر لڑوں گا اور آخری دم تک لڑوں گا، میں لوگوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا. اس سے لوگوں کو امید ملتی، جو کہ امید مل چکی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ الفاظ کہہ دینا کہ پھر اگر ایسے ہوا تو لوگ پھر میرا جنازہ پڑھنے آئیں گے، یہ مایوسی ہوتی ہے. لوگ پہلے سے خوف میں ہیں. تو سہیل افریدی صاحب کو بھی تھوڑا سا سوچ سمجھ کے جو ہے وہ بیانات جو ہیں وہ چیزیں دینی چاہیے. دیکھیے عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ان کی رہائی کے لیے چیزیں کی جائیں گی، اور اس جنگ کے حالات میں تقریباً لوگ جو ہے وہ بھول چکے ہیں. لوگ کون ہیں؟ عام پبلک تو خیر نہیں بھولی، خان کو تو لوگ اس طرح سے یاد کرتے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن آپ عمران خان کو بے گناہ یا جیسے کیسے بھی ہے جیل میں رکھیں، ان کی آنکھ خراب ہو جائے، کیسز کی سماعت نہ ہو، 300 کیسز بنا دیں، جو غیر سیاسی ان کی بیگم ہیں ان کی بھی آنکھ خراب ہوگی. انتظار حسین پنچوتا اور نعیم حیدر پنچوتا کی بھی میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا، تو پہلے تو ہمیں لگا کہ ایسے کوئی افواہ ہے. آپ تو پاکستان تحریک انصاف کی افیشلز اور جو لوگ ہیں وہ اس کے اوپر بیانات دے رہے ہیں. دوسری جانب دیکھیے کہ سندھ میں جو تھا وہ انصاف ہار گیا اور سردار کی جو ہے وہ بڑی کامیابی ہوئی اور اس کے اوپر جشن منایا گیا. دادو سندھ کی عدالت نے رباب کے والد، دادا اور چچا کے قتل کیس میں جتنے بھی سردار بھائی تھے ان تمام بھائیوں سمیت تمام نامزد ملزمان کو بری کر دیا ہے. کہیں نا واہ کیا انصاف ہے. خون بہا، گھر اجڑے، بیٹی نے برسوں عدالتوں کے چکر کاٹے اور آخر میں فیصلہ یہ کہ ثبوت ناکافی ہیں. لگتا ہے کہ اس ملک میں سچ نہیں طاقت جیتی ہے. جہاں لاشیں گواہی نہیں دے سکتی وہاں زندہ لوگ بھی بے آواز ہو جاتے ہیں. آج واقعی جشن ہونا چاہیے کیونکہ ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ یہاں انصاف نہیں، سرداری نظام جیتا ہے. رباب ہاری نہیں، اسے ہرایا گیا ہے. تو ایک طرف قاتلوں کو، گھر جلانے والوں کو، لوگوں کو مارنے والوں کو، کئی لوگوں کا قتل کرنے والوں کو عدالت کہتی ہے کہ آپ باعزت بری ہیں. دیکھیے نا، اور دوسری جانب جو ہے وہ بے گناہ لوگوں کو جیل میں رکھا ہوا ہے. کل ایک وہ نجومی ہے خاتون، سائمہ خان یا کیا نام ہے ان کا، سامیہ خان، وہ کہہ رہی تھی کہ اب پتہ نہیں زہرا اور مشتری جو ہیں وہ آپس میں ٹکرائیں گے، اگر وہ ٹکرا گئے تو پھر جو ہے وہ جنگ آگے بڑھے گی. تو کیسے پتہ چلے گا یہ دونوں سیارے جو ہیں وہ ٹکرا گئے ہیں؟ یہ خاتون، یہ لوگ بھی جو ہیں وہ ٹاؤٹ ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے. کبھی کہتے ہیں 12 سال آسم منیر صاحب رہیں گے، ملک کے اندر یہ ہونے لگا ہے، فلاں چیزیں ہونے لگی ہیں، ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. تو چھوٹا منہ مڑی بات اور الفاظ کا چناؤ بھی ٹھیک نہیں کرتے، اور ان لوگوں کو بھی خرید لیا گیا. کیا اداکار، کیا باقی لوگ، کیا نجومی، کیا صحافی، کیا میڈیا. تو ایک کھلواڑ پیدا ہو چکا ہے ساری چیزوں کا. کافی اور نقطے بھی تھے جس کے اوپر بات کرنی تھی. تو آج کا جو دوسرا ایپیسوڈ ہوگا اس کے اندر کوشش کریں گے کہ ان سائڈ جو پاکستان کی پولیٹکس ہے اس پہ بھی بات کریں. جو جنگی حالات ہیں اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں اس کو بھی لے کے آپ کے سامنے آئیں گے. تو یہ سندھ کے اندر جو کچھ ہوا ہے، جو سندھ کے لوگ دیکھنے، سننے اور چاہنے والے ہیں، ضرور رائے دیجیے گا کہ آپ کی اس کے اوپر رائے کیا ہے. جو سرداروں کو انصاف دے دیا گیا ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے.